अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। हम रोज पढ़ रही यार, अभी अभी उड़ गए ये कुरान के हरूफ उड़ गए सब। देखिए कयामत के रोज इतना एक भी हरूफ ना है। पर को खोलो, हाँ और खोलो। देखो इधर है सब में। अच्छा एक पन्ना छोड़ के एक में है। 10वें पारे में अरे मैं यकीन न कर रहा, इसीलिए तो मैं आया हूँ। मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है। अरे क्या क्या डर रही है कि ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई आपने वीडियो देखी कैसे लोग मतलब कि झूठ फैला रहे हैं। एक कुरान शरीफ जो है वो मतलब कि लग रहा है उसका प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो एक तरफ प्रिंट हुआ है फिर एक तरफ नहीं हुआ है, तो लोग उसको अफवाह फैलाने लगे कि क़यामत की निशानी आ गई। तो मेरे भाई और ये वीडियो इंस्टाग्राम में 12 लाख लोगों ने शेयर किया है और सब मतलब इसको सच समझ रहे हैं कि क़यामत की निशानी आ गई, कुरान मतलब कि हर्फ उड़ गया। तो मेरे भाइयों ऐसे नहीं उड़ता कुरान जो है। एक जब हर्फ जब उड़ जाएगा तो वो सारे कुरान दुनिया में जितने हैं वो सबका हर्फ उड़ जाएगा, ना कि ये एक पन्ना उड़ेगा और एक पन्ना रह जाएगा। तो मेरे भाइयों क़यामत की निशानी के बारे में आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। क़यामत की सबसे बड़ी निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही मुस्लिम में हदीस है, इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से और उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी मिंबर पर तशरीफ लाते, आपकी आवाज़ बुलंद हो जाती, आंखें सुर्ख हो जाती, गुस्से में इजाफा हो जाता, गोया कोई जर्नैल अपनी फौज को तैयार कर रहा है। यानी एग्रेसिव स्टाइल में गुफ्तगू करना मिंबर की रिक्वायरमेंट है। मिंबर की रिक्वायरमेंट तारिक जमील स्टाइल या गामदी स्टाइल नहीं है, बल्कि मुहम्मदी स्टाइल है, जिसके ऊपर या डॉक्टर इसरार साहब अमल करते थे या अल्लाह के फजल से मैं अमल करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हम्दो सलात के बाद, फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। ये सही मुस्लिम में भी खुतबा मौजूद है, सुनन नसाई के अंदर भी मौजूद है, मैंने कई दफ़ा बयान किया। इसके बाद आप फरमाते हैं कि मैं और क़यामत इस तरह साथ भेजे गए हैं जैसा कि ये 2 उंगलियां, यानी नबी अलैहि सलाम और क़यामत के दरमियान अब कोई और फासला नहीं है। हालांकि 1500 साल गुजर चुके हैं। अब मुझे बताएं, जब सहाबा कराम ये बात सुनते होंगे तो उनके दिमाग में तो होगा 50, 60 नहीं तो 100 साल बाद क़यामत आ ही जाएगी। और बाद लोगों ने एक हदीस से धोखा खाया भी, वो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 100 साल नहीं गुजरेंगे, इस वक्त जितने रुए अर्श पे लोग मौजूद हैं इन पे क़यामत कायम हो जाएगी। और वो गैर मुस्लिम भी इस हदीस को बुखारी मुस्लिम की उठा के कहते हैं कि देखो तुम्हारे नबी की तो खबर गलत निकली। हालांकि उसके कई एक तुरुक मौजूद है बुखारी मुस्लिम में, और उसमें एक तरीक के अंदर अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हालांकि वो 100 साल पूरे होने से पहले ही शहीद हो गए 74 हिजरी में, नबी इस्लाम की वफात के बाद 63 ईयर्स तक जिंदा रहे। अभी 100 साल पूरे नहीं हुए। या तो होता ना कि 100 साल पूरे हो जाते तो फिर आप कहेंगे अब्दुल्ला बिन उमर ने तावील कर दी, बातिल नहीं। अभी 40 साल पड़े हुए हैं। और वो जब ये हदीस बयान करते थे तो वो साथ बताते थे कि नबी इस्लाम ने फरमाया था कि जो इस वक्त लोग मौजूद हैं उन पर क़यामत कायम हो जाएगी। मुराद ये कि ये कर्न ख़त्म हो जाएगा, ये ज़माना ख़त्म हो जाएगा और अगली जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। ऑलमोस्ट 100 साल के अंदर एक जनरेशन शिफ्ट हो जाती है दूसरी में। तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपनी जिंदगी में बता दिया था कि नबी इस्लाम ये नहीं कहना चाह रहे थे कि क़यामत आ जाएगी, वो तो वाज़े मौजूद है बुखारी मुस्लिम में हदीस जिब्रील। जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आके मुख्तलिफ सवालात करते हैं, उनमें से एक सवाल ये था कि क़यामत कब आएगी, तो नबी इस्लाम क्या देते हैं ना 100 साल बाद आएगी। आपने फरमाया कि जो शख्स सवाल पूछ रहा है ना, जिस शख्स से पूछा जा रहा है वो उससे ज्यादा नहीं जानता जो कि पूछने वाला पूछ रहा है।
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نشانیاں بیان فرما دیں، تو آپ علیہ السلام نے کچھ نشانیاں بیان کی. اور یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے کتاب الایمان میں، 93 نمبر. 92 تو روایات مقدمے کی ہیں، 93 نمبر روایت یہ ہے. اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے. وہاں پہ بھی نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے نا کہ 100 سال بعد آ جائے گی، تو عبداللہ ابن عمر نے بالکل کلیئر کیا ہے کہ یہ صحابہ کا قرن ختم ہو جائے گا، زمانہ ختم ہو جائے گا. اور وہ ایگزیکٹلی ہوا ہے. آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیعان علی میں سے تھے اور جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ رہے، مولا علی سے حدیثیں بھی روایت کی، یہ آخری صحابی ہیں جو دنیا سے گئے نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد، آلموسٹ 110 ہجری کے اندر. آپ علیہ السلام کی وفات 11 ہجری کے سٹارٹ میں ہوئی ہے اور یہ 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہی صحابہ کا قرن یعنی وہ زمانہ 100 سال میں ختم ہو گیا. یعنی صحابہ کرام اور ان کے زمانے کے لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی، کیونکہ مرتے قیامت شروع ہوگی نا ان کی. اس سے مراد وہ بڑی قیامت نہیں ہے. تو آپ ایمانداری سے بتائیں جب صحابہ کرام یہ سنتے ہوں گے کہ یہ 2 انگلیاں جیسے ساتھ بھیجی گئی تو ان کے دماغ میں کیا آتا ہوگا؟ 100 سال نہیں تو 150 200 سال ان کے دماغ میں بھی تھا کہ 1500 سال تو ہم گزار چکے ہیں، ابھی پتہ نہیں اور کتنے گزرنے ہیں. تو نبی علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں کچھ نشانیاں قیامت کی. ایک کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، سورۃ القمر کا سٹارٹ، اقتربت الساعہ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا اور وہ ہیرا پہاڑ کے دائیں اور بائیں ہوا اور پھر جڑ گیا. تو قرآن نے اس واقعے کو قیامت کی نشانی بتایا اور یہ نشانی کب پوری ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں. تو اس سے آپ کا دماغ کھل جانا چاہیے کہ کسی نشانی کا آ جانا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ بس قیامت آئی کہ آئی. اس کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اور قرآن میں یہ ٹاپک جگہ جگہ آیا کہ اے نبی آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. اے نبی تم فرما دو کہ اس کا علم تو اللہ کے ساتھ خاص ہے اور میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا. تو قیامت کا علم یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہ کب آنی ہے. لہٰذا یہ ویلاگ ضرور دیکھا کریں، محظوظ ہوا کریں، اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. باقی جو نشانیاں وہ الحمدللہ میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں، لیکن جو کچھ آپ نکالنا چاہتے ہیں نا وہ میں کبھی بھی نکال کے نہیں دوں گا. نہ میری جرت ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، یعنی سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے، اور مال کی ریل پیل ہوگی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کی یہ خبر دے دی کہ عیسیٰ ابن مریم نے اس دنیا میں اترنا ہے. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، سنی ہو شیعہ ہو، کہ انہوں نے قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لانا ہے اور اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھایا تھا. اس حوالے سے میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، میں آج اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ ٹاپک اور طرف نکل پڑے گا. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم دجال کے خلاف قتال کریں گے اور مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے، تو اگر کسی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا میدان جنگ میں، یہ عام حالت میں یہ بات نہیں ہے، تو وہ پتھر اور درخت بھی بول اٹھے گا اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دو. سوائے غرقد کے درخت کے جو کہ یہودیوں کا درخت ہے. غرقد ایک جھاڑی نما درخت ہے لیکن انتہائی گھنا
وہ درخت ہوتا ہے، اس میں انسان چھپ جائے تو وہ نظر نہیں آتا، وہ پناہ دے گا یہودیوں کو، باقی اور کوئی چیز پناہ نہیں دے گی. اور یہ بات ہو رہی ہے میدان جنگ کی، عام حالت کی یہ بات نہیں ہے کہ مسلمانوں نے یہودیوں کو قتل کرنا ہے یا یہودیوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے. تو اس میں واضح الفاظ ہیں یا مسلم. تو مجھے بتائیے، جب تک مسلمان ہو نہیں جاتا، یعنی وہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اس قسم کی فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نہیں نکلتا، اس وقت تک آپ کس طرح یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آ جائیں یا امام مہدی علیہ السلام آ جائیں اور دجال والا معاملہ ہو؟ اس طرح تو نہیں ہوگا. ورنہ اگر مہدی جو ہے وہ سنی میں آئے تو شیعہ نے نہیں ماننا، شیعہ میں آئے تو سنیوں نے نہیں ماننا، اور خدا نہ خواستہ اہل حدیث میں آ گئے تو باقیوں نے کہنا یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے بڑے اچھے طریقے سے. اس کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے دجالی نظام ویلکم کہے گا نا دجال کو، اسی طریقے سے ایک مسلم نظام بھی ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام کو ویلکم کہے گا، جو سنی شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہوگا. ابھی فی الوقت تو اس طرح کے آثار آپ کو نظر نہیں آ رہے، اگرچہ اس طرف معاملہ چل پڑا ہے اللہ کے فضل سے. ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے. دنیا میں ہر جگہ ایسے لوگ ہیں جو یہ آواز بلند کر رہے ہیں فرقہ واریت کے خلاف، لیکن بہرحال اس میں ٹائم لگے گا. تو اس سے پہلے تو امام مہدی کو تو بھیج کے قتل کروانے والی بات ہے. 500 کے قریب جعلی مہدی تو قتل ہو چکے ہیں ابھی تک. تو وہ تو غیبی مدد ہوگی اس امام کے ساتھ، اور ظاہر ہے اسی صورت میں کہ جب اکثریت مسلمانوں کی انہیں لیڈرشپ کے اوپر ایکسیپٹ کرے گی. اس وقت تو آپ کے سامنے ساری فرقہ واریت ہے. تو اس طرح کی جو احادیث ہیں ان کے ساتھ یہ والا جو پہلو جڑا ہوا ہے نا، اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. ویسے لوگوں کو خوابوں کی دنیا میں رکھنا اور یہ کہنا کہ مسلمان بالکل یونائٹ ہے، ایسا تو نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کیا صورتحال ہے مسلمانوں کی. دجال کے حوالے سے بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، خصوصاً مسلم شریف کے اندر تو بڑی تفصیل کے ساتھ. یعنی ذخیرے احادیث میں جتنی احادیث صحیح مسلم کے اندر دجال والے چیپٹر میں آئی ہیں اور کسی کتاب کے اندر نہیں آئی ہیں. یہ آپ کو کمبائنڈ فارم میں مشکات المصابیح کے اندر 3 جلد کے اندر آپ کو یہ ساری احادیث ایک خاص ترتیب کے ساتھ مل جائیں گی. مشکات کو میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے. یہ 8 سے آلموسٹ 700 سال پہلے یہ کتاب فائنل ہوئی ہے. اس کے تعارف پہ میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. بہرحال یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی جتنی کتابیں ہیں بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، اس کے علاوہ بھی اور کتابوں کے سمجھ لیں نوٹس ہیں. اس میں جو 3 جلد میں آلموسٹ 57 کے قریب احادیث صرف دجال اور نزول عیسیٰ سے متعلق ہیں، وہ آپ پڑھیں انشاءاللہ. آپ کو اوورال ایک بلو پرنٹ سامنے آ جائے گا اس حوالے سے. میں تو اس میں سے جو کنکلوژن ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یعنی سب کی تو یہ خواہش ہے نا کہ اس فتنے سے بچیں. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. یہی چیز ہے. اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. خام خواہ اس کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا کر کے اور اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کر کے لوگوں کو اپنے خیالات کا اسیر کرنا، یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. اس کی وجہ سے پھر احادیث والا معاملہ تو بیک فٹ پہ رہ جائے گا. دجل عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکے کو، جھوٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو دجال ہے اسے المسیح الدجال کہا گیا ہے، یعنی جھوٹا مسیح. سچے مسیح کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اور جھوٹا مسیح کون ہے؟ المسیح الدجال، جو بالکل قرب قیامت میں آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دھوکہ ہے انسانیت کی آزمائش کے لیے.
یہودیوں کے ہاں یہ چیز موجود ہے. ان کی پوری ہسٹری میں آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے بڑی تفصیلات ملیں گی, اور یہ ان کا ایک سمجھ لیں شغف ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں سارا یہ نالج رکھنا. ان کی کتابوں میں پروفیسیز بھی موجود ہیں. ان میں سے جو سب سے بڑی پروفیسی جس کے اوپر یہ اسرائیل بھی قائم کیا ہے ان لوگوں نے, وہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں ایک مسیح آئیں گے جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت قائم کرنی ہے. وہ مسیح آ کے چلے بھی گئے, لیکن انہوں نے انہیں دجال کہا, نعوذ باللہ, آؤٹ آف ویڈ لاک کہا, گالیاں دی, سن آف مین کہا عیسیٰ ابن مریم کو. اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بخشی کی اور انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. اب قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو یہ اس کو اپنا وہ مسیح مان لیں گے, اور پھر اس کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجیں گے. لہٰذا یہ جو پرسنالٹیز ہیں یہ دو ہیں. ایک عیسیٰ مسیح ہے جو اوریجنل مسیح ہے, اور ایک ہے مسیح الدجال جو جھوٹا مسیح ہے جسے ہم دجال کہتے ہیں. یہودیوں کا لیڈر وہ مسیح ہوگا جو دجال ہے, اور مسلمانوں کا اور کرسچنز کا لیڈر, کیونکہ کرسچنز بھی اسلام قبول کر لیں گے. یہ اب الگ سے ایک ٹاپک ہے. میں آج عیسیٰ ابن مریم والے ٹاپک کو ڈسکس نہیں کر رہا, ورنہ 1 گھنٹہ اس کے لیے الگ چاہیے. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں تفصیل کے ساتھ, حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو قیامت کی نشانی کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل گیا ہوگا. اور آپ پہلے والا ویڈیو جو میں نے آپ کو دکھایا تھا قرآن کا, جو حرف جو ہے ایک طرف پرنٹ ہوا ہے اور ایک طرف نہیں ہوا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.